बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, सबसे बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, और जिस शख्सियत को गिरफ्तार किया गया बुनियादी हदफ कोई और था, इसलिए गिरफ्तार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को अंडर प्रेशर किया जा सके, इमरान खान को दीवार से लगाया जा सके। और बनीगाला से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, एक पुलिस छावनी, पंजाब से पुलिस रवाना हुई, बनीगाला को घेराव में लिया गया, महफूज बनाया गया। मुन्ना सलाही की बहुत सारी ट्वीट्स इस पर मौजूद है। अब तक की जो तफसीलात हैं, हम पहले वो मैं प्रोग्राम में शेयर कर दूं, उसके बाद फिर बहुत सारे सवालात आज खड़े हो गए। इस हुकूमत ने जो कुछ किया, इसका जिम्मेदार अब कौन होगा? शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है। पीटीआई ने अदलिया से हुकूमती इकदामात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं अब तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से रियासत के नाम पर विक्टिमाइज किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट की मुद्दत में यह केस दर्ज किया गया और सख्त किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं। राजा साहब, बहुत सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज किया गया है। 191 बड़ा 2 के तहत थाना कोसार में दर्ज हुआ, राना सलोला कहते हैं। मुकदमे में 120, 505 बी की दफात जो है वो शामिल की गई। कानून के मुताबिक शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने जिस तरह सादे कपड़ों पर वहां पर गाड़ी को रोका, और फिर उसके साथ बाद राय साहब, जो एनी शाहिद उस शहबाज गिल का ड्राइवर था, वो ये कहता है कि मारा पीटा गया, क्लैशनकॉफ के बट से शीशे तोड़े के बाहर निकाला गया, हथकड़ियां लगाई गई और उसके बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। राय साहब, सबसे पहले आपका क्विक रिएक्शन, जो कुछ हुआ पिछले 24 घंटों में हमने देखा पाकिस्तान के अंदर, इसको आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नजर से क्या किया गया रियासत की तरफ से? इंतकामी कार्रवाइयां, बगावत का एलिमेंट, गद्दारी, क्या था ये? क्या हुआ क्या ये? देखिए हाशमी साहब, पहले तो शहबाज गिल की वो वीडियो देखनी चाहिए जिसके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि ये कहा गया कि ये एक नाम नेहाद एविडेंस है, और इस नाम नेहाद एविडेंस पर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया। हाशमी साहब, ये ARY की ट्रांसमिशन थी जो 36 घंटे पहले हुई, और उस ट्रांसमिशन में बताया ये जा रहा था कि मरियम नवाज ने एक सेल कायम किया था, और इस सेल को टारगेट ये दिया गया था कि इस सेल ने पीटीआई को फौज दुश्मन साबित करना है, और यह साबित करना है कि पीटीआई फौज के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म कैंपेन चला रही है, यानी पूरे इदारे के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म कैंपेन चला रही है। उसके बाद ARY ने कुछ ऐसे शवाहिद सामने रखे कि जो नामुनासिब किस्म के ट्वीट्स किए गए थे शोदा के हवाले से, यानी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें जो ट्वीट किए गए थे, चंद नामुनासिब ट्वीट्स, उन ट्वीट्स करने वालों के कोई फॉलोअर नहीं थे। एक तो ऐसा ट्विटर अकाउंट भी था जिसके टोटल 5 फॉलोअर थे। तो ARY ने एक तहकीकाती रिपोर्ट चलाई। उस तहकीकाती रिपोर्ट में यह बताया कि ये जो ट्वीट्स आगे फैलाए, ये ऐसे अकाउंट्स के जरिए आगे फैलाए गए जिनको मरियम नवाज फॉलो करती थी, और ये अकाउंट्स मरियम नवाज को फॉलो करते थे। तो इस तरह से वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाकर ARY ने यह साबित कर दिया कि शोदा के हवाले से सियासत चमकाने की जो कोशिश की थी वो मरियम नवाज ने की थी, और मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है, और इसी तरह एक और सेल जिसका एक नुकाती एजेंडा है कि पीटीआई और फौज के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना, तो उसको एक्सपोज किया ARY ने। अब इसी ट्रांसमिशन में शहबाज गिल को भी उन्होंने ऑनलाइन ले लिया। अब शहबाज गिल से सवाल यह किया गया कि जिस तरह से मरियम नवाज का यह सेल पीटीआई और फौज के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से नामालूम ट्विटर अकाउंट्स को या ऐसे गैर मारूफ ट्विटर अकाउंट्स को जिनके 5-5, 6-6 फॉलोअर थे, उनकी ट्वीट्स को मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने आगे बढ़ाया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आप वो शहबाज गिल का दोबारा से पूरा बीपर सुन लें, तो शहबाज गिल तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई हमेशा फौज के साथ खड़ी थी, फौज के वकार के लिए और फौज के एहतराम के लिए खड़ी रहेगी। ये अल्फाज थे शहबाज गिल के। फिर उन्होंने ये भी कहा
کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ سے زائد جب سے ان کو ایک سازش کے ذریعے معزول کیا گیا 3 مرتبہ سے زائد یہ کہہ چکے ہیں کہ میری جان سے بھی زیادہ یہ ضروری ہے کہ پاک فوج مضبوط رہے. راز صاحب یہ سب کچھ ہوا ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ سب کچھ ہوا, ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے کہ اس مقدمے میں کہا کیا گیا ہے. گرفتاری ہو گئی, بغاوت کا مقدمہ, کیا کہا گیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مراد سعید کا بھی بیان آیا, فواد چودھری, ان سب لوگوں کا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نجی ٹی وی پر پاک فوج میں بغاوت کی نفرت اور فتنہ انگیز باتیں کی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ صحافیوں کو بھی گالم گلوچ اور برا بھلا کہتے رہے. شہباز گل نے بیوروکریٹس کے خلاف بھی دھمکی امیز باتیں کی, جبکہ سیاستدانوں کے خلاف نازیبا باتیں اور ذاتی حملے کر چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ غداری صحافیوں کے خلاف تھی, کیا یہ غداری بیوروکریسی کے خلاف تھی, کیا یہ غداری ان نام نہاد صحافیوں کے حوالے سے تھی جن کو اوبویسلی کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کسی خاص قبیلے سے ہے, یہ کس کے خلاف تھی؟ اب یہ خبر جو لگائی جا رہی ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر, کہا یہ جا رہا ہے کہ 3-4 ایسے آپ کے معاشرے کے جو پلرز ہیں ان کے خلاف یہ باتیں کہی گئی ہیں, دفات بھی شامل کر لی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ غصہ پاک فوج کا نہیں ہے, غصہ کسی اور کا تھا, اور ریاست کی مدیریت میں چونکہ حکومت وقت رانا ثناءاللہ نے جس نے کہا کہ مجسٹریٹ کی مدیریت میں درج ہوا ہے؟ دیکھیں, میں اسی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں, شہباز گل کی اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کر یہ جو ان کا آڈیو بیپر تھا, اور جس چینل کی بات کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ, جس کے متعلق آپ نے بتایا, وہ ARY کی بات کر رہے ہیں. اسی بیپر میں اگر آپ پورا یہ بیپر سن لیں تو شہباز گل نے کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا کہ جس کے متعلق آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے فوج کی کوئی تضحیق کی, بلکہ وہ یہ بتاتے رہے کہ PTI تو فوج کے محافظ کے طور پر, آپ یہ کہہ لیں کہ جو 5th جنریشن وار تھی اس میں ایک واریر کے طور پر فوج کے ساتھ کھڑی رہی. اب جیسے یہ بیپر ختم ہوا ہاشمی صاحب, مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل اور مریم نواز کے کیمپ کے جو دانشور ہیں وہ اسی وقت ایکٹیو ہو گئے, شہباز گل کے الفاظ کو اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کے معنی پہنائے گئے, اور 12 گھنٹے پہلے, یہ گرفتاری سے 12 گھنٹے پہلے ایک پورا ماحول بنا دیا گیا کہ جیسے شہباز گل نے تحریک انصاف کی قیادت کے کہنے پر اور عمران خان صاحب کے کہنے پر فوج کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش کر دی ہے. اب اس میں ہاشمی صاحب ایک اور بڑی اہم بات ہے, شیریں مزاری کی جو بیٹی ہیں ان کے خلاف جب مقدمہ دائر کیا گیا تھا, جب انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ عام طور پر اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان کے متعلق انہوں نے اس طرح کا اشارہ کر دیا کہ یہ فوجی قیادت کی جانب سے ہوتے ہیں, تو اس وقت جو مقدمہ دائر کیا گیا تھا وہ فوج کی قانونی برانچ کی جانب سے کیا گیا تھا. یہ ایک لیگل وے ہے, یہ ایک قانونی وے ہے, ایک قانونی طریقہ کار ہے. شیریں مزاری کی بیٹی کے خلاف فوج نے باقاعدہ مقدمہ درج کرایا, اس کے بعد ایک ہیرنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, شیریں مزاری کی جو صاحبزادی ہیں ان کو اس پر ریلیف بھی مل گیا, لیکن بہرحال ایک قانونی طریقہ کار آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی اس میں اپنایا گیا. اب یہاں پر فوج مدعی نہیں ہے, فوج نے کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا, فوج نے نہیں کہا کہ ARY نے, اور ARY تو ہاشمی صاحب سب جانتے ہیں کہ ARY کے متعلق مریم نواز تو یہ کہتی رہی, ایک مرتبہ نہیں بارہا یہ کہتی رہی کہ یہ فوج کا چینل ہے, یہ فوج کا ایجنڈا آگے بڑھاتا ہے. یہ تو مریم نواز کہتی رہی ہیں ماضی میں, میاں نواز شریف بھی کہتے رہے ہیں. تو وہی ARY کیسے یہ برداشت کر سکتا تھا کہ شہباز گل وہاں بیٹھ کر کوئی فوج کے خلاف بات کرتے؟ اب ہاشمی صاحب یہ جو مقدمہ دائر کیا گیا یہ فوج کی مدعیت میں درج نہیں کیا گیا, اور اس میں جو FIR ہے یہ بھی پہلے درج نہیں تھی. یہ FIR درج کی گئی جب شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا, گرفتاری کے بعد یہ FIR درج کی گئی, اور اس میں بھی 10 محرم کا دن جو ہے اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ایک چھٹی کا دن ہے, ویسے تو آدھی رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں, انتخاب اس لیے کیا گیا 10 محرم کا کہ فوراً PTI کوئی عدالت سے ریلیف حاصل نہ کر سکے. اس کے بعد ہاشمی صاحب سر ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں نا اسد عمر کو سن رہا تھا, اور اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ گرفتاری ہو گئی اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ چلنا شروع ہو گیا, تو اسد عمر نے ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ اس خبر کے بعد میں نے وہ کلپ دیکھا ہے,
اور اے آر وائی کے بہت سارے جو جرنلسٹ تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اس کلپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی نہیں پتا تھا. پھر لوگوں نے سرچ کرنا شروع کیا. ایسا لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں سے غلطی ہوگی جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا کہ شاید ایسی بات کہی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے خاص رینک کے اندر بغاوت کی کوشش کی گئی ہے. اسد عمر نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کی. انہوں نے کہا میرا تعلق صرف ٹیلی فون کی حد تک نہیں ہے شہباز گل سے. میں بیٹھتا ہوں, اٹھتا ہوں, گھنٹوں ہماری بات رہتی ہے. کہتے ہی ان کا شمار تو ان لوگوں میں بھی نہیں ہوتا کہ جو کہیں کہ یار یہ فلاں بندہ جو ہے یہ صحیح نہیں کر رہا یا فلاں ادارہ صحیح نہیں کر رہا. وہ بہت ہی بائی دا بک چلنے والے انسان ہیں. اور جس ترازو میں انہوں نے یہ بات کی اس کا مطلب یہ نہیں تھا. اب سب سے بڑا سوال جس کی طرف آپ نے اشارہ کروایا کہ فوج کی مدعیت میں یہ کام نہیں ہوا. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے صحافیوں پہ مقدمات درج ہوئے جو فوج کی مدعیت میں اگر ہوں گے تو سنجیدہ ان کی نوعیت ہوگی. یہاں پہ تو فوج کی مدعیت میں نہیں ہوا, صرف رگڑا لگانا مقصد ہے. اور رگڑا لگایا جائے گا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کے لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے سینئرز کا حکم نہ مانیں. یہ رانا ثناءاللہ کا بیان ہے راجہ صاحب, کسی عام بندے کا نہیں ہے جو یہ ساری کی ساری گیم جو ہے وہ کھیل رہا ہے, جو لوگوں کو اکسانے کی بات کر رہے ہیں, جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر تو پھر ریڈ وارنٹ جاری کریں میاں نواز شریف کے, کیونکہ میاں نواز شریف نے کیمروں کے سامنے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ یہ کہا کہ فوجی قیادت کے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات ماننے سے فوج کے افسران اور فوج کے جوان یہ غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کر دیں. یہ میاں نواز شریف نے ایک مرتبہ نہیں کئی جلسوں میں کہا تھا, اور اس وقت پی ٹی آئی فوجی قیادت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی کہ آپ کبھی بھی فوجی قیادت کو نیچے فوجی افسران کے ساتھ اور اسی طرح جو فوجی جوان ہیں ان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پر, اگرچہ شہباز گل نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی, لیکن اگر اس بنیاد پر کوئی مقدمہ ہونا ہے تو پھر تو سب سے پہلے میاں نواز شریف پر ہونا چاہیے. میاں نواز شریف چلیں پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں, مریم نواز نے ان سے بھی زیادہ خطرناک الفاظ استعمال کیے تھے. ہاشمی صاحب, فضل الرحمان کا ایک ویڈیو کلپ ابھی وائرل ہے, ابھی آپ جا کر دیکھیں, اور وہ اتنے خطرناک الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اتنے غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں پاک فوج کے متعلق, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست نہ سکھائیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہتھیار کیسے پھینکنے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بنگال کو انڈیا کے حوالے کیسے کرنا ہے. یہ آج کے دن میں فضل الرحمان کا ویڈیو کلپ وائرل ہے. اس کے بعد فضل الرحمان کے جو ساتھی ہیں, فضل الرحمان کی جماعت کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہمارے پتھروں کا رخ جی ایچ کیو کی جانب ہوگا. پرویز رشید کا وہ کلپ دوبارہ سے وائرل ہو گیا ہے, اور جس میں وہ تقریر کر رہے ہیں, کوئی نجی محفل سے ویڈیو نہیں لیک ہوئی, سامنے آڈینس بیٹھی ہے, پرویز رشید تقریر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں نے ہمارے ملک اجاڑ دیے, جرنیل ملک اجاڑیں اور پھر میاں نواز شریف کو کہیں کہ تم آ کر ملک کو ٹھیک کرو. تو پرویز رشید کو کیوں نہیں اٹھایا گیا, پرویز رشید کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی, مریم نواز کیوں اتنے آرام سے بیٹھی ہیں. ایاز صادق کے متعلق تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود یہ بات کہی تھی کہ میری زندگی کا تلخ ترین لمحہ وہ تھا, میری زندگی کا مشکل ترین لمحہ وہ تھا جب ایاز صادق نے ٹانگیں کانپنے والا بیان دیا تھا, اور وہ اس وجہ سے کہ وہ بیان میرے متعلق نہیں تھا, وہ بیان اصل میں ریاست پاکستان کے متعلق تھا. ہماری جو فتح تھی بھارت کے خلاف, ہماری افواج نے جو 2 طیارے مار گرائے, جو ابھی نندن کا طیارہ گرنے کے بعد جو ویڈیو کیپچر ہوئی تھی, پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویڈیو تھی. پوری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ یہ پاک فوج کی بھارت کے خلاف ایک شاندار فتح ہے. لیکن ہماری فتح کو, یہ جنرل باجوہ کے الفاظ تھے کہ ہماری فتح کو, ہماری ریاست کی فتح کو ایاز صادق نے شکست میں بدلنے کی کوشش کی, اور پھر ظاہر ہے کہ انڈیا نے 10 دن تک اس کے اوپر ہیڈ لائنز چلائیں. تو ایاز صادق کو کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ ایاز نہیں اٹھائیں گے, نہ ایاز صادق کو اٹھائیں گے, نہ فضل الرحمان کو اٹھائیں گے, نہ ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو بلوچستان میں بیٹھ کر پاکستان اور فوج کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. 2 لوگ ان کی کابینہ میں اور ان کی حکومت میں, امپورٹڈ حکومت میں شامل ہیں, ان کو بھی نہیں اٹھائیں گے. نواز شریف کو کوئی نہیں اٹھائے گا, بلکہ یہاں سے وہ خود اٹھائے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت نا رانا ثناءاللہ نے 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کہی. میں چاہوں گا کہ نیوز کے ساتھ ساتھ بھی ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں. فواد چودھری اور شہباز گل کے ذریعے سازشی بیانیہ بنایا گیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزید گرفتاریاں ہوں گی. ابھی یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا.
اور مزید گرفتاریوں کی تیاری کی جا رہی ہے رائے صاحب. اور اس میں سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ میں تو آج حیران رہ گیا, یہ ان لوگوں سے رائے صاحب یہ ہو کیسے جاتا ہے. یعنی وہ ایک فیمس سٹیٹمنٹ ہے, ایک فلم کا ڈائلاگ ہے, نوٹ سٹیٹمنٹ, اس میں کہا گیا یار تم یہ کر کیسے لیتے ہو. خواجہ آصف صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا لیٹسٹ بیان ابھی آیا بالکل تازہ تازہ. اداروں پر حملہ یا بغاوت کی ترغیب دینا صریحاً ملک دشمنی ہے. لو یہ کر لیں کام سر. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا. یعنی ہماری یادداشت کیا, ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا, یا جن لوگوں کے خلاف یہ کہا گیا تھا ان کو یاد نہیں رہتا. رائے صاحب, خواجہ آصف صاحب, اور پھر یہ ایک نئی سازش, ایسا لگ رہا ہے کہ مزید گرفتاری ہوں گی. اب آپ کو پتہ چل گیا اور ہمارے ویورز کو پتہ چل گیا کہ خان صاحب نے خواجہ آصف کا نام رنگ باز کیوں رکھا تھا. اب تو پتہ چل گیا کہ رنگ باز ان کو بنارسی خان صاحب نے کہا تھا, ان کی شخصیت کو کیسے پہچانا تھا. وہ اسی وجہ سے رکھا تھا کہ یہ خواجہ آصف پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو فوج ہے, اگر کوئی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے, ہماری فوج نے جو جنگیں لڑیں, 48 کی جنگ, 65 کی جنگ, 71 کی جنگ, 84 کی جنگ, کارگل کی جنگ, یعنی وہ جنگیں جو پاک افواج نے جیتی, جن کو انٹرنیشنل لیول پر ایکنالج کیا گیا, ان کے متعلق خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے اگر آزادانہ ایک کمیشن بنایا جائے کہ ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا. پھر یہ بھی کہا کہ یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ ہم سے دفاعی بجٹ مانگتے ہیں, ہمارے عوام کی ہڈیاں نچوڑ کر چبا کر کھا گئے ہیں. خواجہ آصف کا یہ بیان آج بھی آپ گوگل کر لیں, یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں, ٹویٹر پر جا کر سرچ کر لیں, تو یہ بیان آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ خواجہ آصف آج فوج کے احترام کی, فوج کے وقار کے تحفظ کی بات کریں گے. ہاشمی صاحب, یہ ساری ڈرامہ بازی ہے. یہ پوری شریف فیملی اور لیگی قیادت, یہ آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار ہیں. ان کو جس وقت جو بیانیہ سوٹ کرتا ہے یہ اسی قسم کا بیانیہ اپنا لیتے ہیں. دوسری ہاشمی صاحب بات یہ ہے کہ بنی گالہ میں ہیپننگ کس قسم کی ہوئی. جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا, ان کی گاڑی کے شیشے توڑنے کی کیا ضرورت تھی, اس کی کیا ضرورت تھی کہ ان کی گاڑی کے شیشے توڑے جائیں. ان کو کہا جاتا کہ آپ آ جائیں گاڑی سے باہر. اس کے بعد ان کا اسسٹنٹ جو ہے اس کو تھپڑ کیوں مارے گئے, اس کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے اندر اس کا جو بازو ہے وہ بھی بظاہر فریکچر نظر آ رہا ہے, کیونکہ بازو بھی لٹکا ہوا ہے. ایک آپ نے غور کیا ہے کہ ایسی سچویشن میں فواد چودھری تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر نمبروں والی گاڑیاں بھی تھیں جنہوں نے شہباز گل کو گرفتار کیا. اور پھر آپ بتائیں تو صحیح, آپ بتائیں شہباز گل کو آپ نے قانون کے تحت گرفتار کیا ہے, تو آپ سب سے پہلے بتاتے کہ شہباز گل کو کہاں پر آپ لے کے گئے ہیں, کون سے تھانے میں رکھا ہے. 4-5 گھنٹے تو آپ نے سراغ ہی نہیں لگنے دیا کہ شہباز گل کی گرفتاری کس طرح سے ہوئی ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں اور فوج سے بھی پوچھ لیں, فوج کا ادارہ ANF, ان سے بھی پوچھ لیں جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا جو کیس تھا یہ 100% درست تھا اور حقائق موجود ہیں. تو ہاشمی صاحب سر میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ اپڈیٹس بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں اور یہ بتانا بڑا ضروری ہے. اچھا, وزیر اعلیٰ ہاؤس, یہ جو بنی گالہ ہے نا, اسے وزیر اعلیٰ کیمپ آفس بنانے پر غور کیا جا رہا ہے, یعنی کاروائی نہیں ہو سکے گی. اور پھر رانا ثناء اللہ نے دھمکیاں بھی دے دی ہیں کہ پنجاب پولیس آنے کی کوئی اطلاعات ایسی نہیں, اگر آئیں گے تو قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی, اور وفاق سے اجازت لینا بہت ہی ضروری تھا. شاید یہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی بتاتے, جو ایک پولیس کا دستہ, پوری بٹالین لے کر, پولیس کی جو ہے وہ بریگیڈ لے کر پہنچے تھے بلاول زرداری صاحب اپنے لانگ مارچ کے دوران. رائے صاحب, ایک کیمپ آفس بنانے پر غور کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے سندھ ہاؤس میں جب یہ خرید و فروخت کر رہے تھے تو سندھ ہاؤس کی آپ کہہ لیں کہ محاصرہ کرنے کے لیے, تاکہ کوئی وفاق کا پولیس اہلکار وہاں پر نہ جا سکے, تو اپنے لوٹوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اس وقت سندھ پولیس کو استعمال کیا تھا, جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی سازش کی جا رہی تھی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر دوسرا سر, یہ ایک تو کیمپ آفس بنانے پر غور کیا جا رہا ہے. عمران خان کی فول پروف سیکیورٹی, مزید نفری وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے, اور پنجاب حکومت کا 25 مئی واقعے میں ملوث افراد کی گرفتاری کا فیصلہ. اب ایسا لگ رہا ہے, دیکھیں یہ اپنے ویورز کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ پنجاب آفس بنا دیا جائے گا بنی گالہ. ان کی کوشش ہے کہ بنی گالہ کے اوپر اٹیک کریں. مراد سعید نے کہہ دیا کہ یہ ریڈ لائن اگر آپ کراس کریں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ میدان میں آ جائے گا, اور پھر کوشش ان کی یہ کہ 13 کو جو جلسہ ہونا ہے اس کو روکا جا سکے. راز صاحب, یہ 25 مئی ان کی گرفتاریاں ہوں گی, پھر ادھر سے ہوں گی,
اور جب کوئی پنجاب میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو نون لیگ والے اسے گرفتار کریں گے، چونکہ آپ نے ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں، اور صرف وکٹمائزیشن، صرف کچھ ایسے واقعات ہیں جو بھی رونما ہونے ہیں پاکستان میں، ان کو گزارنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو کنفرنٹیشن ہے اس پر کوئکلی آپ کمنٹ کر دیں۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ غداری کا مقدمہ جس چینل پر یہ سب کچھ کیا گیا، روکا گیا، جو اپنا گل صاحب ہے ان کا فون بھی اب ان لوگوں کے پاس ہوگا، وہ چیک کریں گے کس سے یہ گفتگو کرتے رہے، تو شاید کسی اور چینل کے مالک کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، صرف میسج دینے کے لیے کہ جناب دیکھیں ایک چینل نے ہمارے خلاف یہ کچھ کیا تو ہم نے اسے پابند سلاسل کر دیا، اب دوسرا چینل بھی اگر وہی کام کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھی حال یہی ہوگا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو کسی بھی چینل کے خلاف، کسی بھی صحافی کے خلاف کوئی کارروائی کسی بھی قسم کی کسی بھی حکومت میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ آزادی اظہار پر پابندی لگائیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے خلاف آئے گا۔ ARY کے خلاف بھی جو کارروائی ہو رہی ہے یہ بھی انتہائی غیر قانونی ہے۔ کوئی بھی چینل ہو، کوئی بھی صحافی ہو، آپ اپنی سیاسی لڑائی میں صحافیوں کو اور چینلز کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ کوئی ایسی چیز ARY نے نہیں کی جس کے متعلق آپ یہ کہیں کہ یہ قومی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ بن گیا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیں گے بنی گالا کو، اس سے کام نہیں چلے گا ہاشمی صاحب۔ اس سے اب آگے کے اقدامات کرنے پڑیں گے، اور آگے کے اقدامات یہ ہیں کہ offense is the best defense۔ رائٹ، جو آپ کے ساتھ یہاں پر وفاق میں کیا گیا ہے، آپ پنجاب میں ان کو کر کے دکھائیں تاکہ ریاست کو بھی احساس ہو، تاکہ ریاستی اداروں کو بھی احساس ہو کہ جس طریقے سے فوج کا نام استعمال کر کے، کیونکہ فوج کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج نہیں کیا گیا تھا، لیکن فوج کا نام استعمال کر کے مریم نواز اصل میں PTI کے خلاف ایک آپ کہہ لیں کہ یہ انتقامی کارروائی کر رہی ہیں، تو فوج کو چاہیے کہ اپنا نام استعمال نہ ہونے دے، اور اگر اس طریقے کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو پھر ریاست کو ریئلائز کروانے کے لیے، فوجی قیادت کو ریئلائز کروانے کے لیے بالکل پنجاب میں ٹٹ فار ٹیٹ کرنا چاہیے۔ شہباز گل کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس تو نہیں تھا، شہباز گل کے اوپر تو کوئی سکینڈل نہیں تھا۔ پنجاب میں جو نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رانا مشہور سے لے کر رانا ثناء اللہ، عطا اللہ تارڑ، جو ان کے پنجاب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر کرپشن کا کیس ہے، کسی کے اوپر توہین عدالت کا کیس ہے، مختلف اینٹی کرپشن نے بھی ان کے خلاف کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے نیب سے ضمانتیں لے رکھی تھی، جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو کیسز ہیں ان کو اب آگے نہ صرف یہ کہ بڑھانا چاہیے پنجاب میں، بلکہ امیڈیٹلی 1-2 گرفتاریاں کرنی چاہیے نون لیگ کے لوگوں کی، تاکہ پھر ریاست کو ریئلائز ہو کہ یہ ملک کتنی تیزی سے انتشار کی جانب بڑھ رہا ہے، یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اس طرح کے اس امپورٹڈ حکومت کے جو اقدامات ہیں۔ اور پھر ہاشمی صاحب، پنجاب حکومت مدعی بن جائے مریم نواز کے خلاف۔ ابھی کون مدعی بنا ہے؟ یعنی آپ حکومت مدعی بنی ہے نا، مریم نواز نے، ایک سیکنڈ سن لیں، مریم نواز نے فوج کے خلاف مہم چلائی، سب کو پتا ہے، اوپن سیکرٹ ہے، فوج کو پتا ہے۔ ابھی جنرل فیض حمید کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے، اس کے بعد 4 دن پہلے چیف جسٹس کے خلاف انتہائی توہین آمیز کلمات کہے، اور یہ کہا کہ بینچ فکسر ہیں چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو پنجاب میں فوری طور پر پنجاب حکومت مدعی بنے، مریم نواز کے خلاف مقدمہ ہو، اور مریم نواز کو آپ ڈالیں جیل کے اندر، کیونکہ جس آفینس پہ آپ نے شہباز گل کو گرفتار کیا ہے، اگرچہ وہ آفینس نہیں تھا، لیکن مریم نواز نے اصل میں وہ کرائم کیا ہوا ہے، وہ کرائم مریم نواز نے اصل میں کمٹ کیا ہوا ہے۔ تو آپ لمبی چوڑی تحقیقات میں نہ پڑیں، آپ سیدھی ایک FIR کاٹیں، جیسے شہباز گل کی گرفتاری کے بعد کاٹی گئی ہے۔ مریم نواز کو آپ جیل میں ڈالیں۔ عطا اللہ تارڑ نے پنجاب اسمبلی کے اندر جو نازیبا اشارے کیے تھے اس کے اوپر بھی ایک FIR کاٹیں۔ FIR کاٹنے کے لیے ہاشمی صاحب بڑے آپ کے پاس پھر اس طرح کے اقدامات جو ہوتے ہیں، یہ جو وفاقی حکومت نے کیے ہیں، اس کے جواب میں زیادہ بڑے لیگل مائنڈ جو ہیں وہ موجود ہیں PTI کے پاس۔ بابر اعوان جیسے لیگل مائنڈ، علی ظفر جیسے لیگل مائنڈ موجود ہیں PTI کے پاس۔ تو 2-3 لوگوں کو آپ اندر ڈالیں پنجاب میں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ریاست جو ہے اور ریاستی ادارے پھر کس طرح سے ریئلائز کرتے ہیں کہ کتنے خوفناک تصادم کی جانب یہ ملک بڑھ رہا ہے۔ اس کا صرف یہی حل ہے، اگر آپ خاموش رہیں گے، اگر آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے
اور صرف یہ کہیں گے کہ بنی گالا کو ہم چیف منسٹر کا کوئی کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفینسو ہو گئے ہیں۔ اچھا میں آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں پہ انویڈ کریں گے اور خان صاحب کی گرفتاری کی جانب بھی جائیں گے۔ میں آپ کو نا صرف ہمارے سننے والوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ وقت آ گیا کہ آپ تعین کریں کہ آپ نے تاریخ کے کس طرف کھڑے ہونا ہے، دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری یا پھر دوسری طرف۔ سر یہ بڑے سیانے لوگ ہیں، میں آپ کو اس پہ قانون کا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر کچھ خبریں اور بھی ہیں جس پہ آپ کا کمنٹ ہم لیتے ہیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے گزر رہا ہے۔ رائے صاحب، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ کو ایک کمیونٹی ہوتی ہے، آپ جو مرضی کہی جائیں، جیسے مرضی آپ بات کریں، آپ کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر مقدمہ، جس آپ نے توجہ دلوائی، بالکل درج ہو سکتا ہے۔ اگر جرم جو ہے اس کی لائف، وہ ایسا نہیں ہے کہ 5 سال رہے گی، 4 سال رہے گی، 10 سال رہے گی، جرم ہے۔ جب وہ منظر عام پہ ہو، آ جائے، پتہ لگ جائے، خیر یہ تو پتہ ہے پوری قوم کو، قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اٹھ کر پنجاب کے کسی بھی تھانے میں جائیں، درخواست دیں اور اس کے اوپر کارروائی ہوگی، نمبر 1۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف پر بھی مقدمہ لاہور میں درج ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جناب اداروں کے خلاف انہوں نے غداری اور طرح طرح کی باتیں کہی، تو یہ مقدمہ پنجاب حکومت اسے لیڈ کرے۔ اور رائے صاحب، آپ نے لفظ یوز کیا کہ اوفینسو، رائٹ ٹائم، ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، گرفتاریاں کریں، پکڑیں، اور یہ جو کچھ کہا گیا مریم نواز کے جلسوں میں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، ایک لڑکی نہتی سے ڈرتے ہیں، یہ نعرے لگے ہیں سر، یہ میں نے نہیں لگائے، یہ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا را اس ملک کا خیال کریں۔ ویڈیو ایویڈنس ہے نا، ویڈیو ایویڈنس ہے، یہ تو ویڈیو ایویڈنس ہے۔ شہباز گل کے اوپر تو کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکتا، یہ ویڈیو ایویڈنس ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تحقیقات بعد میں ہوں گی، پہلے آپ ایف آئی آر کاٹیں، تھانے منتقل کریں ان کو، مریم نواز کو بھی آپ ڈالیں تھانے میں، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ عدالتوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف کے خلاف تو ابھی فی الحال مقدمہ درج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایاز صادق کے خلاف مقدمہ درج کریں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ بیان، اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، تو اس کے اوپر بھی مقدمہ درج کریں۔ ایاز صادق کو وہاں سے نکلنے نہ دیں، ایاز صادق کو بھی پھینکیں جیل کے اندر، پھر آپ دیکھیں کہ وفاق سے کس قسم کا رد عمل آتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ریاست ریئلائز کرے گی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، قومی اسمبلی میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، کراچی میں سب سے زیادہ سیٹیں شہری علاقوں میں تحریک انصاف کی ہیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف ہے۔ تو ایک ایسی جماعت کو فوج کا کندھا استعمال جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر پتا چلے گا کہ انتشار کیسے پھیلتا ہے اس طرح کے اقدامات کرنے سے جو وفاقی حکومت کر رہی ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ڈیفینسو ہو کے بیٹھ جائیں، یہ وقت ہے کہ ان اشتعال انگیز اقدامات کا آپ جواب دیں، اور اس کے بعد ہی پھر آپ کا جو موقف ہے اس میں وزن پیدا ہوگا، اور ریاستی ادارے، فوجی قیادت آپ کا موقف سنے گی بھی۔ راج صاحب، صحافی یہ صرف ایک چینل کے خلاف نہیں، بلکہ اس چینل میں بہت سارے صحافی ورکر جن کی تنخواہیں 40,000 50,000، یہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کے گھروں کے چولہے بند کرنے کی کوشش کی گئی تو ہر صحافی کو میدان عمل میں آتے ہوئے اس فسطائیت کے خلاف جو حکومت وقت کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کو روکنا بہت ہی ضروری ہے۔ رائے صاحب، ہیونگ سیڈ دیٹ، لاسٹ کمنٹ ہے میں چاہوں گا کہ آپ دیں، اور یہ جرت دیکھیں وزیر داخلہ آپ کے ملک کا وہ کیا کہہ رہا ہے، چاہتا تو شہباز گل کی گاڑی میں منشیات بھی 25-30 کلو میں رکھ سکتا تھا۔ رائے صاحب، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہا ہے، میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ اے این ایف تو کہہ رہا ہے نا کہ منشیات 23 کلو برآمد ہوئی تھی، وہ تو کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی برآمد ہوئی تھی۔ فوج کا ذیلی ادارہ ہے، ہمیں فوج پر مکمل اعتماد ہے کہ فوج کا ذیلی ادارہ ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ سے یہ منشیات برآمد ہوئی تھی۔ تو رانا ثناء اللہ کے پاس اگر منشیات کا 23 کلو کا ذخیرہ اس وقت تھا تو ابھی تو ان کی حکومت ہے، اب تو ہو سکتا ہے کہ 23 من کا ذخیرہ ہو، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا تو اپنے کسی گودام سے، اپنی گاڑی سے 23 24 25 کلو جو آپ کی یہ منشیات ہے یہ نکال کر شہباز گل کی گاڑی میں ڈال دیتا۔ یہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتراف جرم ہے۔ تو ہاشمی صاحب، یہ تو ریاست کی ایک اخلاقی ساکھ اور اخلاقی معیار کا آپ پیمانہ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ جیسی شخصیت جو ہیں وہ وفاق میں وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں، اور سب کو، فوج سمیت تمام اداروں کو پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کا پروفائل کس قسم کا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، آخر میں
یہ جو اجلاس ہوا ہے عمران خان صاحب نے جس اجلاس کو چیئر کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ 13 اور 14 اگست کا جو جلسہ ہے یہ بھی لاہور میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 13 اور 14 اگست کے جلسے کے اندر بھی اسی طرح سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد سے نکلتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو ہراساں کیا جائے، کچھ اور لوگوں کی گرفتاری کی کوشش کی جائے، جیسے ان کے ٹارگٹ پر اس وقت ایک فہرست انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ اگلا اقدام کریں، اب خان صاحب کو اور چودھری پرویز الہی کو سرپرائز دینا چاہیے اس امپورٹڈ حکومت کو۔ یہ صرف پولیس بنی گالا بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ پولیس بنی گالا بھیجیں گے پنجاب کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ترجیح صرف یہ ہے کہ بنی گالا کے اندر کوئی کارروائی نہ ہو، وہ کارروائی آپ پھر بھی نہیں روک سکیں گے۔ ظاہر ہے خان صاحب تو بغیر سیکیورٹی کے ٹریول بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کا اگر آپ نے راستہ روکنا ہے، ان کو اس قسم کے ایگریسو یہ جو اقدامات کر رہے ہیں ان کو روکنا ہے، تو آپ کو پنجاب میں 3-4 ان کے لوگ جن کے اوپر جرائم ثابت ہو چکے ہیں ان کو آپ کو اندر ڈالنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر ریاست جو ہے میدان میں آئے گی، پھر فوجی قیادت اور اسی طرح جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ریئلائزیشن ہوگی، اور پھر شاید وہ اس امپورٹڈ حکومت کو کہیں کہ آپ اس قسم کے غیر قانونی اقدامات سے باز رہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔